जो बच्चे हाफिजे कुरान हो जाते हैं उनके सर पर दस्तार बांधा जाता है और इसकी बहुत फजीलत है। इसी कड़ी में आगामी 2 मार्च 19 शाबान शनिचर के दिन बाद नमाजे इशा जलसा दस्तार बंदी का इनेकाद किया जा रहा है, जहां 22 हफ्फाज के सर पर दस्तार बांधा जाएगा। बता दें कि ये मदरसा दारुल उलूम कादरिया हबीबा हौड़ा के 42 नंबर नंदू घोष रोड कफूर गली पिलखाना में मुनक्कद है। दस्तार बंदी के मौके पर दूसरे मुल्कों से भी उलमाए इकराम तशरीफ ला रहे हैं। जलसे की सरपरस्ती मदरसा के फाउंडर इल्लामा शमसुल जमा कादरी फरमाएंगे। इस खास मौके पर मदरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बातों की जानकारी दी गई और आवाम से अपील की गई कि जरूर आएं और हुफ़ाज़ का हौसला अफजाई फरमाएं और साथ ही सवाब दरान भी हासिल करें। बताते चले कि इस जलसे दस्तार बंदी में फ्रांस के इस्लामिक स्कॉलर शेख उमर अल फाकिहानी लेबनानी भी शामिल होंगे और इनके अलावा बांग्लादेश से शेख हामिद रजा मुर्शिदी, मुफ्ती आसिफ मुजदैदी, शखावत हुसैन बरकती, आशिक हुसैन चिश्ती, शहरियार रजा खान, मोहम्मद बलीगुज़्ज़मा समेत कई उलमा शरीक होंगे। इस दौरान शमीमुज़्ज़मा कादरी ने कहा कि अब तमाम लोग जरूर आएं और नेक काम में हिस्सा लें। हमारा ये प्रोग्राम दारुल उलूम कादरिया हबीबिया पीलखाना हावड़ा का 1 मार्च और 2 मार्च को अजीम पैमाने पर हो रहा है। 1 मार्च को बाद नमाज मगरिब ख़वातीन के मुताल्लिक़ प्रोग्राम होता है और वो भी बहुत अजीम जलसा KGN हॉल में रखा जाता है। इस जलसे में भी ख़वातीन की अजीम भीड़ इकट्ठा होती है। और 2 मार्च को दारुल उलूम कादरिया हबीबिया से फ़ारिग होने वाले जो तलबा हैं, ख़त्म बुखारी शरीफ का प्रोग्राम बाद नमाज ज़ुहर होता है। ख़त्म बुखारी शरीफ के लिए कन्नौज उत्तर प्रदेश के शेखुल अदब हज़रत अल्लामा आसिफ मुजद्दिदी साहब अल-जामियतुल अहमदिया कन्नौज से तशरीफ़ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़बान फ़ैज़ तर्जमान से ख़त्म बुखारी शरीफ का अजीम प्रोग्राम मुनक़िद होगा। और बाद नमाज असर हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक शरीफ और दीगर तबर्रुकात की ज़ियारत कराई जाएगी। बाद नमाज मगरिब ख़त्म कुरान अज़ीम का प्रोग्राम होगा और बाद नमाज इशा जलसे दस्तार फ़जीलत का बहुत अजीम पैमाने पर प्रोग्राम होगा, जिसमें हिंदुस्तान ही के नहीं बल्कि बैरून मुल्क के खुसूसन फ्रांस के बहुत अजीम मुफ़क्किर और आलम इस्लाम की एक अजीम शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना शेख उमर अल फाकिहानी तशरीफ़ ला रहे हैं और फ्रांस से वो आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उनकी आमद 1 मार्च जुमा को सुबह उतर रहे हैं। और उनके अलावा बांग्लादेश की एक अजीम शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना शेख हामिद रजा मुर्शिदी साहब ये तशरीफ़ ला रहे हैं। ये भी अरबी ज़बान में, बंगला ज़बान में, इंग्लिश ज़बान में इनका बहुत ही अजीम पैमाने पर खिताब होता है। बहुत अच्छे मुक़र्रिर हैं, बहुत अच्छे ख़तीब हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान की एक बहुत ही अजीम शख्सियत डॉक्टर सैयद फज़लुल्लाह चिश्ती साहब की है, जो हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से तशरीफ़ ला रहे हैं, जो डबल PhD हैं। और इंशाअल्लाह ताला इनका बहुत ही अजीम खिताब होगा। उनके अलावा हज़रत अल्लामा मौलाना शहरियार साहब जो हिंदुस्तान के बहुत अजीम ख़तीब वाइज़ हैं, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके अलावा हज़रत अल्लामा आशिक हुसैन साहब चिश्ती जो खड़गपुर के रहने वाले हैं, उनके अलावा ख़तीब नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना बिलाल अहमद साहब नवादा बिहार से तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुबल्लिगीन और मुफ़क्किरीन वो खुतबा तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारा ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला सुबह नमाज फ़ज्र से क़ब्ल तक चलेगा और जिसमें रात के आखिरी हिस्से में फ़ारिग होने वाले 22 उलमा हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा की जमात है, जिनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी और उनको सनद फ़जीलत और सनद क़रत और सनद हिफ्ज़ से नवाजा जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इस जलसे में बहुत अजीम पैमाने पर लोगों का मजमा इकट्ठा होने की उम्मीद है।
یہ پروگرام آپ کا سالانہ ہوتا ہے؟ یہ پروگرام ہمارا سالانہ ہے. یہ پروگرام سن 1986 سے شروع ہوا ہے. سن 1986 سے جو اب تک مستقل چل رہا ہے. کورونا کے زمانے میں 2 سال یہ پروگرام نہیں ہو سکا، ورنہ مستقل یہ پروگرام ہوتا ہے. پہلے حفاظ کے سروں پر دستار باندھی جاتی تھی. 1986 سے ہمارا یہ پروگرام شروع ہوا. 1984 31 اکتوبر کو یہ مدرسہ شروع ہوا، اور اس کے بعد 1986 میں حفظ والوں کی دستار ہوئی. پھر تب سے یہ پروگرام چلتا جا رہا. 1994 سے علماء کے سروں پر دستار باندھی جا رہی ہے. یہاں سے جو ہے عالم اور فاضل 1984 سے نکل رہے ہیں، اور حافظوں کی جماعت 1986 سے نکل رہی ہے. جو قرہ ہے یا حافظ ہے، یہ ان کی کیا تعداد بڑھ رہی ہے نا؟ جو ہے وہی ہے؟ نہیں، تعداد تو بڑھ ہی رہی ہے، لیکن 2 سال جو کورونا کا معاملہ ہو گیا اس کی وجہ سے یہ 2-3 سال تھوڑا معاملہ کمزور ہوا، لیکن ماشاءاللہ اس مرتبہ تو اب بڑھتے ہی جا رہے ہیں. کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں بیرونی مہمان جب کہ یہاں آئے ہیں ان کے رہنے کے لیے؟ ان کے رہنے کے لیے ہمارے سامنے کی یہ بلڈنگ ہے، اور وہ پوری بلڈنگ خالی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں مہمان رہیں گے. ہمارے یہ فیروز بھائی ہیں، ان کا گھر ہے. یہ مدرسے کے سیکریٹری ہیں، اور ہمارے اور مدرسے کے بہت ہی اچھے کارج کرتا اور معاون ہیں. یہ ہمارے محمد فاروق صاحب ہیں، یہ مدرسے کے بہت ہی ایک اچھے اور جانباز ممبر ہیں، اور بھی دیگر سبھی لوگ ہیں. محلے والوں کا پورا تعاون رہتا ہے، اور محلے والے کے تعاون سے ہی مدرسہ ہوتا ہے، جس میں اچھی تعداد میں لوگ شرکت بھی کرتے ہیں، اور اچھے انداز سے لوگوں کی مہمان نوازی ہمارے محلے کے تمام لوگ، اور خصوصاً نوجوان لوگ بہت اچھے انداز سے کرتے ہیں. یہ ہمارے عبدالوہاب صاحب ہیں، یہ گھوسی ہیں، دودھ سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہ لوگ جانباز ممبر ہیں. بہت ہی اچھے انداز سے ان لوگوں کا رویہ مہمانوں کے ساتھ رہتا ہے. اس مدرسے میں اس مدرسے میں حفظ کے علاوہ اور عالم کی پڑھائی؟ حفظ کے علاوہ اس میں عالم، فاضل، قاری سبوں کی تعلیم ہوتی ہے. عصری تعلیم کے لیے کیا کچھ؟ عصری تعلیم کے لیے جو ہے انگلش کا بھی انتظام ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ حساب کتاب کا بھی انتظام ہے. یہ مطلب اچھے طریقے سے بچوں کی پڑھائی انگلش کی بھی کی جاتی ہے. عصری تعلیم کی اچھی تعلیم کا انتظام ہو رہا ہے. علماء کے لیے بھی دستار بندی ہوتی ہے؟ ہاں، علماء کے لیے دستار ہوتی ہے. عالم فاضل کے سروں پر دستار باندھی جاتی ہے، ان کو سند سے نوازا جاتا ہے. رمضان کے بعد سے جو ہے اس بار کے پروگرام کی امتحان کا بھی اہتمام. جی، اس بار کے پروگرام کی خصوصیت کیا ہے؟ اس بار کے پروگرام کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے دنیا اسلام کی ایک عظیم شخصیت جو فرانس سے آ رہے ہیں، حضرت علامہ مولانا عمر الفاقحانی، یہ فرانس سے آ رہے ہیں. یہ فرانس کی بہت عظیم شخصیت ہیں، یہ آ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ بنگلہ دیش سے حضرت علامہ مولانا شیخ حامد رضا مرشدی صاحب آ رہے ہیں. یہ اور اس کے علاوہ دیگر بھی آ رہے ہیں. تو اور ہندوستان کی عظیم شخصیتیں ہیں، جیسے ہمدرد یونیورسٹی سے ڈاکٹر سید فضل اللہ چشتی صاحب آ رہے ہیں، جو ڈبل PhD ہیں. ان کا خطاب عصری لحاظ سے بھی بہت ہی عمدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. ہمدرد یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. یہ کہ عید بعد، کیونکہ یہ جو مدرسے ہیں، مدرسوں کا پروگرام عید بعد سے چلتا ہے. نظام جو ہے پڑھائی کا عید بعد سے چلتا ہے، اور شب برات کے بعد یہ جیسے 2-3 روز بعد مدرسہ بند ہوتا ہے. جیسے دستار کے بعد مدرسہ بند ہو جاتا ہے، لڑکے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، مدرسین بھی گھر چلے جاتے ہیں، اور پھر عید کی 10 تاریخ سے مدرسہ شروع ہوتا ہے. تو اس وقت ہم نئے طریقے سے اب اور بھی عصری تعلیم کا انتظام کرنے جا رہے ہیں. فی الحال کتنے طالب علم ہیں؟ 150 طلباء تو کھانے پینے والے رہتے ہیں، جن کے مطبخ کا انتظام رہتا ہے، جو یہاں ہاسٹل میں رہتے ہیں. 150 طلباء، اور باقی جو یہ مقامی طلباء تو اچھی تعداد. طالبات کے بارے میں بھی آپ طالبات کے بارے میں بھی ہم سوچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا بھی انتظام کر رہے ہیں. اور عصری تعلیم میں مطلب ریگولر ہے یا بیچ میں سے کوئی ٹیچر آ کے پڑھا؟ نہیں، ریگولر ہے. ہاں، ریگولر ہے. اس کو اور کمپیوٹر وغیرہ بھی لانے کا؟ ہاں، اس کا بھی ہے انتظام. انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے، نیکسٹ سیزن سے اسکول کلاس 10th اور 12th کے لیے بھی ہم انتظام کریں گے. تو جو بچے اس لائق پائے جائیں گے ان کو 10th اور 12th کے لیے تیار کریں گے. کئی ایسے مدرسے ہیں جہاں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو ایڈوکیٹ کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ وہ ہاں، وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ہم نے یہ سوچا ہے
کہ جیسے یہ ڈراپ آؤٹ بچے بہت ہوتے ہیں، حفظ تو ہو جاتا ہے، حفظ ہوتا ہے، عالم بن جاتے ہیں عصری تعلیم کی طرف. تو ہم لوگوں نے مطلب کہ ہم اور یہ مولانا بدیع الزماں جو ہے نوجوان ہے، اسپیڈ بھی ہے ان کے کام کرنے میں. ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے، یہ طے کیا کہ اس کے بعد جو لوگ ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں حفظ بننے کا، حافظ ہونے کے بعد میں، تو ان کے لیے ہم ایک انتظام کریں گے جو وہ آفٹر دا حافظ ان کو ہم مطلب کہ ایک الگ سے مطلب وہ کرے، انگلش اور میتھ اور سائنس اور جغرافی کا مطلب کہ جو بھی ہو عصری تعلیم دے، اور دینے کے بعد میں کلاس 10 اور 12 کرنے کے بعد میں ان کو کمپٹیشن بیٹھانے کا ہم لوگ ایک منصوبہ بنا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد اس پر کام شروع ہو جائے گا. یہ ہمارے بڑے لڑکے ہیں مولانا محمد بدیع الزماں صاحب ازہری، جو 6 سال جامعہ ازہر یونیورسٹی سے پڑھ کر کے ابھی آئے ہیں. تو ان کو میں نے یہ تعلیم اسی لیے بڑے پیمانے پر بڑے لیول پر دلوائی تاکہ ان کے ذریعے سے مدرسے کا نظام عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ بھی خوب اچھے پیمانے پر ہو سکے. اور پہلے تو میں نے مدرسہ، ہمارے یہ سیکریٹری صاحب ہیں، فیروز احمد سیکریٹری صاحب ہیں، اور محلے کے دیگر لوگ سب کے تعاون سے یہ مدرسہ قائم ہوا. میں نے اکیلے ہی طور پر مدرسے کو سنبھالا، ان لوگوں کا تعاون رہا لیکن اکیلے سنبھالا تھا. تو اب جو ہے ہم نے اسی لیے ان کو جامعہ ازہر بھیجا تاکہ باہر کی دنیا سے یہ اچھی تعلیم حاصل کر کے آئیں تو مدرسے کو عصری لحاظ سے خوب اچھے پیمانے پر یہ چلا سکیں. کیا اپیل ہے آپ کا عوام سے، کیا اپیل کریں گے آپ؟ عوام سے ہم اپیل یہ اس وقت کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا جلسہ پہلے تو بروز جمعہ 1 مارچ KGN ہال میں جو عورتوں کا جلسہ ہو رہا ہے، بہت عظیم پیمانے پر ہوتا ہے. اس میں بھی باہر سے معلمات آتی ہیں، عالمہ آتی ہیں، ان کی تقاریر ہوتی ہے، اصلاحی گفتگو ہوتی ہے، اور خواتین اہل اسلام کو اچھے طریقے سے مطلب یہ کہ اسلامی اور دینی اور مذہبی قواعد اور تعلیم دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے. تو خواتین اسلام سے بھی گزارش ہے کہ وہ KGN ہال میں 1 مارچ کو بعد نماز مغرب کثیر تعداد میں تشریف لائیں. اور جو ہمارا جلسہ 2 مارچ کو ہو رہا ہے، اس 2 مارچ کے جلسے میں بعد نماز ظہر ختم بخاری شریف کا جو پروگرام ہے اس میں لوگ برکت کے لیے اور رحمت کے لیے شرکت کریں، اور جو آخری بخاری شریف کی آخری حدیث ہے اس کی جو فضیلتیں اور برکتیں ہیں اسے حاصل کریں. اور پھر بعد نماز عشر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریف اور دیگر تبرکات کی زیارت کریں. اور بعد نماز عشاء خصوصی طور پر جو جلسہ دستار فضیلت ہو رہا ہے اس میں لوگ کثیر تعداد میں شرکت کریں اور علماء کی باتیں سنیں کہ جو ہے ہم لوگوں کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، اور آپسی بھائی چارگی اور محبت و اخلاق کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش کرنا چاہیے تاکہ جو ہے آپس میں محبت کا دور چلے، آپس میں یکتائی ہو، اور سب ملک میں جینے کا صحیح طریقہ کہ ہمارا ملک ہندوستان ہم صرف تنہا نہیں ہے، ہمارے غیر مسلم برادران ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی ہیں، سبوں کے ساتھ کس طریقے سے یکتائی اور محبت کا برتاؤ ہونا چاہیے، کس طریقے سے اخلاقی برتاؤ ہونا چاہیے، وہ علماء کی زبانی سن کر کے آپس میں اس کوشش میں آگے بڑھیں. 1984 میں اسٹارٹ ہوا تھا یہ مدرسہ بتایا. اس کے بعد سے یہ مدرسہ چل رہا ہے، اسلامی تعلیم ہو رہا ہے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ یہاں پر جو حیثیت لوگ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں مطلب کہ انگلش میڈیم کی طرف، عصری تعلیم کی طرف. ان کا جو کنسیپٹ ہے یہ کہ مدرسہ میں صرف مطلب کہ مذہبی تعلیم دیا جاتا اور کچھ نہیں، اور اس سے کچھ آگے ہوگا نہیں. تو اس کنسیپٹ کو ہم لوگ بدلنا چاہ رہے ہیں. اس کنسیپٹ کو بدلنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ مدرسہ جو آج سے بہت پہلے 100 سال پہلے جس سے بڑے لوگ مطلب کہ نکلے یہاں سے، اسکالر لوگ کر کے نکلے ہیں، اس ٹائپ کا مدرسہ ہم لوگ یہاں پر کرنے جا رہے ہیں کہ مدرسے کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ہو. یہاں سے لوگ سائنس کر کے نکلے، یہاں سے کامرس ہو، یہاں سے مطلب کہ IPS اور IAS کا بھی لڑکا یہاں سے نکلے کہ وہ مدرسہ سے پڑھ کر اور عصری تعلیم حاصل کر کے یہاں پر اس طرح سے وہ IPS اور IAS کا اور مطلب کہ آپ کا لائر بنے، جو بنے، جس طرح مطلب سماج میں مطلب ایک مقام حاصل کرے. مدرسے کا مطلب اس کنسیپٹ کو ہم لوگ لانا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ہم لوگ جگہ بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر. ابھی تو فی الحال 1984 سے اس مسجد میں چل رہا ہے یہ، لیکن اس کے لیے ایک جگہ چاہیے کیونکہ ہم کو ایک ہاسٹل بھی چاہیے اور مطلب یہ. تو اس کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. مولانا کا ہاتھ رہا، مولانا کا کوشش رہا، ہم لوگوں کا مطلب کی کوشش رہا، تو وہ بھی جگہ ہم لوگ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ہم لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ آگے ان فیوچر ہم لوگ اس ٹائپ کا مدرسہ کریں کہ مدرسہ کا جو کنسیپٹ لوگوں کا ہے کہ آج جو بھی لڑکا بدماش ہوتا ہے گھر میں تو اس کو مدرسہ میں دے دیا جاتا ہے، اور اچھا پڑھنے والا لڑکا ہے تو اس کو انگلش میڈیم میں دیا جاتا ہے. تو وہ کنسیپٹ لوگ بدلے کہ آپ یہاں پر مدرسہ میں دیں. یہاں
عصری تعلیم بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر مذہبی تعلیم ہو. جو آج بے روا روی ہے یہاں پر ہم لوگوں کے قوم میں, یہ ختم.